बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 जुलाई साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज करें। बिस्मिल्लाह, खबरों का आगाज करें। यहाँ से खबर का मैं आगाज करना चाह रहा हूँ कि कंधार में तालिबान ने भारतीय काउंसिल खाने पर कब्जा कर लिया है। ये क्या स्टोरी है? कब्जा नहीं किया, वो जरा चेक शेक करने गए थे। की हो रहे थे? टेस्टर मारा है? की हो रहे? हमारे वाले भी तो कहते हैं ना, रोको रोको रोको, दसो की हो रहा है? की हो रहे? कब्जा नहीं है एज सच। वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब वहाँ के गवर्नर ने सरेंडर कर दिया तालिबान के साथ, तो उसके बाद एक किस्म का कब्जा ही हो गया ना। अब वहाँ पे है पुलिस का अलग, एक पुलिस लाइन तो होगी ना यार, शहर है 8-10 लाख लोगों का जी। एक पुलिस लाइन होगी, वो अलग होगी। ओके, एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का यानी कि डीसीओ साहब का कोई ऑफिस होगा। ओके, तो इस तरह की जगहों पे उन्होंने कब्जा नहीं किया, वो ग्राउंड पे आ गए। ठीक है कि हम आ गए हैं, गवर्नर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रल गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब काबुल से कोई नया बंदा भेजेंगे वहां पे गवर्नर बना के। ठीक है, आप अफगानिस्तान के डायनामिक्स को समझे ना। अफगानिस्तान का जो सिस्टम है वो हमारा सिस्टम तो नहीं है, वो तो उनका अपना सिस्टम है। ठीक है, तो सिर्फ ये है कि वो आ गए हैं। ठीक है। और ये गवर्नर का जाना सिंबॉलिकली, और वो किस दिन कहेंगे कि जनाब ये गवर्नर नहीं होगा, ये होगा, ये उस दिन तक की बात है। वो अभी नहीं कह रहे कहीं पे भी। मसलन मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने, मतलब एक सूबा है, सूबे के 5 जिले हैं, एक जिले के अंदर ही सदर मुकाम होगा ना सूबे का जी। उन्होंने वो जिला छोड़ के बाकी सारे सूबों के अंदर जाके गवर्नर को कह दिया तुमने ऐसे नहीं ऐसे कर। उन्हें तो सही, हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है ना। जिंदाबाद। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना। हमारे यहाँ कहाँ से? पंजाब का जो गवर्नर है सवर, उसको कहा नहीं था कि इधर से नहीं उधर चले जाओ, तो वो उधर चला गया था। यार दादाजी रिजेम्बलेंस नहीं देखते यार, कमाल है। लिहाजा मुझे इस पे बड़ी तशवीश है कि पाकिस्तान में लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। यार इसमें परेशानी की कौन सी बात है? दादाजी मैं भी परेशान हूँ। नहीं, पहले कोई पाकिस्तान के फैसले आपके कहने पे हुए? यकीनन नहीं, लेकिन तो अमन-ओ-अमान बिगड़ जाएगा। कोई अमन-ओ-अमान नहीं बिगड़ेगा। दादी धमाके यार तालिबान ने अगर अफगानिस्तान में धमाके नहीं किए तो मतलब करने छोड़ दिए हुए हैं, तो अब वो यहाँ पे क्या धमाके करेंगे? यानी ये आउट ऑफ फैशन हो गया। आउट फैशन हो गया भाई धमाके। दादाजी बड़ा डर लगता है। हाँ, लेकिन 2 हुए तो हैं, एक लाहौर यार में। देखो, बहुत सारे हमने अपनी कार्रवाइयां भी जो थी ना वो तालिबान के नाम मर दी थी। नहीं चलो उनकी बात नहीं करते, इधर की बात कर लेते। अगस्ता आप दोस्त के इंजीनियर, ठीक है, फ्रेंच थे ना जी, फ्रेंच इंजीनियर, हमला होता है, मार दिए जाते 15 मार दिए जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, सारे के सारे मुका दिए जाते हैं। अब फ्रांस की अदालत में ये हुआ कि जनाब वो क्वेबेक के ऊपर लड़ाई हो गई थी। अच्छा, धंधे का झगड़ा था। धंधे का झगड़ा था। अच्छा अच्छा। और हमने तालिबान दहशतगर्दी मचा दी। दहशतगर्दी मचा दी। ठीक है ना। बेशतर आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी। ठीक है ना। कोई मैरियट इस्लामाबाद लेना चाह रहा था हाशवानी से, 500-600 टन बारूद आया। हाशवानी भाग गया पाकिस्तान से और दुबई में मुकीम हो गया, और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं भूरबंद दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है फिर मैरियट ले ले, और उस किसी ने धमाका करवा दिया। और हमने तालिबान के नाम डाल के कहा ये तालिबान आ गए, ये पहाड़ियों के पीछे तालिबान पहुंच गए। यार फॉर गॉड सेक यार, खुदा का खौफ करे। अपनी बदअमालियां जब भी थी उस वक्त तालिबान का नाम लेके करते थे, अब पीटीआई का नाम लेके करते। पीटीआई भी दहशतगर्द जमात है। अब तब्दीली का नाम लेके करते हैं।
अच्छा जी, ٹھیک ہے نا. تب جو تھی وہ طالبان کا نام لے کے کرتے تھے क्योंकि वो इन थे. یہ دو کیسز جو ہیں یہ بڑے گلیئرنگ کیس ہیں, یہ بڑے شاندار ٹرانسپیرنٹ کیسز ہیں کہ کس طرح طالبان کا نام لے کے واردات ڈالی گئی, اور دونوں کے حقائق پاکستان میں منظر عام پہ نہیں آئے. آج پھر یقین آ گیا کہ دھندے سے بڑا دھرم کوئی نہیں, دھندے سے بڑا دھرم کوئی نہیں ہے. آپ خام خواہ پریشان ہوئی جا رہے ہیں. دھندے اصل میں پریشان وہ ہوں جن کا دھندا نہیں ہے, جنہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر طالبان کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. آپ اور میں پریشان کیوں ہوں؟ وہ پریشان ہوں, وہ اپنے بچوں کو لے کے امریکہ بھاگیں, اور یہ شور وہی مچوا رہے ہیں میں اسی لیے ڈرا تھا تاکہ ان کا ویزا جلدی پروسیس ہو. امریکہ کا ویزا اپلائی کریں تو 22 مہینے کی ڈیٹ ملن رہی ہے. میں اسی لیے ڈر رہا تھا کہ وہ حسن سلوک کے نتیجے میں طالبان ان پہ حملہ کرے اور بم دھماکے میں اور آپ اڑ جائیں. نہیں نا, 2015 کی میں نے تمہیں ایک ویڈیو دکھائی تھی, 2015 میں ہمیں بھجوائی گئی تھی طالبان کی طرف سے, جی ٹھیک ہے, یاد ہے. اس میں وہ ڈرون سے ساری مانیٹرنگ کر رہے تھے, اور ایچ ڈی ویڈیو تھی, خود کچھ حملہ کر کے اس طور پہ تو ڈرون سے اس کا پھر نقصانات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کوئی بچے آتے نہیں. یار یہ ٹیکنالوجی ان کو دیتا کون ہے؟ جن کے پاس 2015 میں ڈرون ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی تھی, اب وہ خود کچھ بچہ بھیجیں گے, اور نہیں بھائی جان جائے کچھ اور بیچیں. میں تب بھی کہہ رہا تھا, اور آپ میرے پہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ طالبان دا حامی ہے. میں حامی نہیں ہوں, میں آپ کو حقیقت دکھا رہا ہوں. آپ جہالت کی دنیا میں رہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, آپ حقیقت کی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو حقیقت دکھا رہا ہوں. ہاں, آپ حقیقت ٹی وی دیکھیں نہ دیکھیں, حقیقت دیکھیں. وہ میں ایک ان کے پرانی بات 2011 11:30 کی بات, 11:30 صحیح ہے, 11:30 یا 11:45 کی بات ہے کہ ہمیں طالبان کے ایک لیڈر سے ملنے کا اتفاق ہوا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کا انٹرویو کیا, تو میں نے کہا کہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا 8 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, 5 بیٹیاں ہیں. اوکے, میں نے کہا یہ 8 بیٹوں کی تقسیم بتائیں. اس نے کہا جی کہ 2 تو میں نے جہاد کے لیے وقف کر دی ہیں, یہ اور یہ. اچھا اوکے, اچھا جی 2 پاکستان میں پڑے گا آگے. ٹھیک ہے, 2 بڑے دبئی چلے گئے. اچھا جی, باقی 2 کو میں نے امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے, وہاں سے ٹیکنالوجی سیکھ کے آئے گا. یہ 2011 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. 12:15 بھی 11:30 تھے, 11:30 12 کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس کے 9 سال بعد کہ جس کو اس نے امریکہ بھیجنا تھا, کیا وہ پڑھ کے واپس نہیں آ گیا ہوگا؟ اور جس نے پاکستان سے پڑھ کے جانا تھا وہ پڑھ کے واپس نہیں چلا گیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے نا. اور جس نے دبئی میں بیٹھ کے ان سب کو فنانس کرنا تھا کاروبار کر کے, کیا وہ جا کے وہاں پہ سیٹل نہیں ہو گیا ہوگا؟ کیا پتا جن 2 کو اس نے جہاد کے لیے مخصوص کیا تھا وہ شہید ہو گئے ہوں. تو آپ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھیں نا. ٹھیک ہے نا. جلال الدین حقانی صاحب کے 4 صاحبزادے تھے, جن میں سے 3 شہید ہو چکے ہیں میرا خیال جہاد کے اندر. ایک ہی بچا, وہ نائب امیر طالبان کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ان کی حمایت نہیں ہے, یہ آپ کی حمایت ہے کہ عقل پھڑو تو اے انہوں نے سمجھو. جب تک آپ مخالف کو سمجھیں گے نہیں, جہالت کی بنیاد کے اوپر اہل مکہ کی طرح, ٹھیک ہے, مخالفت کری جائیں گے, تو پھر جنگ بدر ہوگی اور اس میں مار پڑے گی. ہاں, اصول تو وہی ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھے, ذرا ذہن کو کھولیں یار. حقیقتیں تبدیل ہو چکی ہیں. جو لوگ پہلے سرنڈر کرتے تھے ان کو طالبان آگے لگا لیا کرتے تھے, چلو بھی اب باقی کی جنگ میں تم فرنٹ سے لیڈ کرو. اب وہ ان کو کرایہ دے کے گھر بھجوا دیتے ہیں کہ لو تم نے ہمارے ساتھ رہنا تو رہو, نہیں تو گھر جانا تو کرایہ شرایہ لو اور گھر جاؤ, اور توبہ کرو آئندہ ایسا نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی کو اٹھا کے 1990 کی دہائی میں لے جائیں تو وہ تو ان کو ذبح کیا کرتے تھے. چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہو گئی. انہیں بھی احساس ہے کہ ہماری ان حرکات کی وجہ سے افغان معاشرے کے اندر ہمارے لیے نفرت بڑھتی ہے, اور وہ اس معاشرے کے اوپر حکومت کرنے کے دعوے دار ہیں. تو وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر تو حکومت نہیں کر سکتے نا. پھر تو ان میں اور اشرف غنی میں, امریکی فورسز میں کوئی فرق نہ رہ گیا. ان کا لوکل سٹینڈا ہی کیا ہے کہ ہم سے افغان عوام محبت کرتے ہیں,
ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں, اس لیے یہاں پہ حکومت کرنے کا حق ہمارا ہے, اور ایکسیپٹیبلٹی ہماری. اگر وہ وہاں پہ, اب دیکھیے پچھلے دنوں افغانستان کے کابل کے اندر جتنے بھی حملے یا دھماکے ہوئے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے کہا ہم نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پھر داعش نکلی, اور داعش کے بھی غیر مقامی لوگ نکلے, ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ کہوں گا تو انڈیا سے بڑی آگ لگے گی, ٹھیک ہے, انڈیا کے نکلے اور پاکستان کے بھی نکلے, داعش کے غیر ملکی لوگ جو ہیں, ٹھیک ہے. اور طالبان نے الزام لگایا کہ ان کو امریکنز یہاں پہ لے کے آئے, اور باقی سارے انہوں نے مار دیے. پھر اشرف غنی نے وہ جو فاروقی ہے, خالد فاروقی کے, جاوید فاروقی اس کا نام ہے, اس کو باقاعدہ سرنڈر کروایا. اس کے ساتھ 34-35 ان کی شورا کے لوگ تھے. داعش کی افغانستان کے اندر شورا تھی, 34-35 لوگ تھے اس کے ایگزیکٹو کونسل کے. اس کا مطلب ہے ان کے پاس ورک فورس تھی. اس وقت بھی وہاں یہ کیا کرتے ہیں, وار ایک بزنس ہے, اس لیے بزنس کے پروگرام میں ڈسکس ہو رہا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ وہاں پہ جا کے شو کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے اور یہ ہے, اب ہم دستیاب ہیں. جو یہ, اور یہ بات ان کے اس طرح کے گروہوں کے ٹاپ لیڈر تک ہی رہتی ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر باہر سے اسائنمنٹ آتی ہے. انڈین نے اسی لیے ہی وہ جو C-17 ہے, C-130 کا ایڈوانسڈ ورژن جو انڈیا کے اندر تیار بھی ہوتا ہے امریکہ کی مدد کے ساتھ, وہ اس نے لائن لگا دی نا اس کی, ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں, پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہتھیار بھیجے ہیں, اسلحہ بھیجا ہے. ہو سکتا ہے وہ درست ہو, میرا خیال ہے کہ وہ وہاں سے کچھ اٹھانے گئے ہیں, چیزیں واپس لے کے آ رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور اس وقت نا بہت شدید وہ اپنے بہت زیادہ اسٹریٹجک ایسٹس وہاں سے موو کر رہا ہے انڈیا. اور اب آپ دیکھیں, وہ انڈین فلموں میں ایک ہیرو ہوتا ہے نا, تو ہیروئن اس کو لفٹ نہیں کراتی, ٹھیک ہے, تو وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہ گاڑی کے چھت پہ چڑھ کے تو نیچے اس کو جھانک رہا ہوتا ہے. وہ کسی ہوٹل میں بیٹھتی ہے تو کھڑکی سے آ کے ایسے کر رہا ہوتا ہے, نوٹس کر رہا ہوتا اس کو, ٹھیک, نوٹس نہیں کر رہا ہوتا, اس کو اپنا چہرہ دکھانے کی ہیروئن جو ہوتی ہے کہتی دوسری طرف منہ کر لیتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت نا طالبان ایران جاتے ہیں تو انڈین فارن منسٹر ہوتے پہنچ جانا چاہ, اور رشیا جاتے وہ ہوتے پہنچ جانا چاہ, وہ دو جاتے چاہ. انڈیا تو کہتا تھا ہم ہی آگے ٹھیکیدار, اور انڈیا بڑے زور و شور سے افغانستان میں کیا تھا. تو تماشا نہیں دیکھ رہا, وہ ایران جاتے ہیں تو ایران پہنچ جاتا چاہ. ٹھنڈ ماحول تو میٹھے چول, اپنا شاہ محمود قریشی کتنے ہی لے نہیں, کچھ کرنا ہی نہیں. جنہوں نے کرنا وہ کرنڈے نے, اور جنہوں نے کرنا وہ بڑے پریشان ہے اس وقت. حالانکہ ہم ان کو بھی کہیں گے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسپیل اوور امپیکٹ بارڈر ایریا کے اندر اتنا ایک آئے گا ہی آئے گا. جب پشاور کے ایک جنازے کے اندر جھنڈے لے کے آ گئے نا وہاں پہ لوگ, یہ سویگ ہوتا ہے, یہ فیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دنیا کے مطلب کہ ایران کے اندر انقلاب آیا, ساڑھے آئے تھے, لڑائیاں شروع ہو گئی. لیکن ان کو ماڈرن ہونے پہ بڑی حیرانی ہے کہ کتنے ماڈرن ہو گئے. بہت ماڈرن اسکواڈ ہے. یا باقی کی بات کو چھوڑ, ٹھیک ہے. آپ آج اس پروگرام سے اٹھیں اور شاہ عالمی مارکیٹ چلے جائیں. اچھا جی, چلا گیا. وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ کسی بھی دکاندار سے, چھتا بازار میں, موتی بازار میں, ٹھیک ہے, ادھر سوا بازار میں, رنگ محل ہے, سوا بازار میں تو نہیں, وہ رنگ محل کے ارد گرد جتنے بازار ہیں, کسی بھی دکاندار کے پاس پہنچ کے پوچھنا ہے السلام علیکم جی کی حال ہے, وہ تھوڑے کو افغانی آندے نا بائنگ شائنگ کریں گے, ہاں آندے نے. اچھا بزرگوں یہ دسو کہ آج تو 25 میں سروے کر کے بیٹھا ہوں, آج تو 25 سال پہلے افغان آتا تھا تو وہ کس طرح کا ہوتا تھا. وہ آپ کو بتانا شروع کرے گا. سر جی کی دساں تانوں, ایڈا وڈا پگڑ بنیا ہوندا سی انہیں, اردو اتنا بڑا پگڑ باندھا ہوتا تھا اس نے, دانت اس کے گندے ہوتے تھے تو آپ کی طرح میری طرح, ٹھیک ہے. سمیلیں اس کے دور دور سے آ رہی ہوتی تھی, اوکے. اور جوتے اکثر اوقات اس کے ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے, اور دکان کھولنے سے پہلے نا وہ آ کے تھڑے پہ سویا ہوتا تھا. میرے پھر کپڑے بھی گندے ہوئے, اس کو اٹھا کے تو ہم نے دکان کھولنی. اچھا پھر اس نے چیزیں خریدنی. ایک اتنا بڑا اس کے پاس نا وہ ہوتا تھا, کہنا چاہیے بورا,
اس نے شادی کا سیرا خریدا ہے, چل اس بورے کے اندر. پہلے اس نے کیا کرنا, اس کی پیکنگ کھولنی ہے, پیکنگ پھینکنی ہے ہمارے سامنے, اور اس کو لپیٹ کے بورے کے اندر. جوتا خریدا ہے بورے کے اندر, کراکری خریدی ہے بورے کے اندر. اس کے بعد جب بورا بہت بڑا بن جانا, اس نے ریڈی پہ رکھ کے تو ٹرک اڈے لے کے ٹر پڑنا. ٹھیک ہے, بس پتہ نہیں یار سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہاں پہ جا کے کیا نکالتا ہوگا اس میں سے. یہ تو ساری چیزیں مطلب کہ چرمر ہو جاتی ہوں گی. کہتا اسے کئی دفعہ سمجھایا کہ یار یہ پیکنگ کے نال, انہوں نے کہا نہیں. اور وزن زیادہ, بائنگ بھی کیش پہ کرتا تھا, بائنگ وہ کیش پہ کرتا تھا اور پاک روپی میں کرتا تھا. جی اب کیسا افغان نہیں. اور کہتا میں نے کہا آج کل, کہتا آج کل چکنا بچہ ہوتا ہے, نوجوان فل شیو بنی ہوتی, ٹھیک ہے, اور بلکہ یہاں پہ وہ جو سویگ سوگ نہیں بنائے ہوتے جی وہ بھی بنائے ہوتے, وہ کٹس لگائے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یوکا سٹائل ہے. ہاں, منہ میں چنگم چبا رہا ہوتا ہے, نیچے صاف ستھرے جاگر اور جین کسی ہوتی ہے اس نے, جو وہ آئے, اور اوپر سے نا وہ والا شرٹ, سکن ٹائٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے, یو فل مال براؤن منڈے تو میٹھے چول, اور گلے میں اس نے سونے کی زنجیر ڈالی ہوتی ہے. ڈالر کا ریٹ طے کرتا ہے پہلے آ کے, کہتا ہے ڈالر میں ادائیگی کروں گا, ٹھیک ہے, ڈالر کا ریٹ طے کرتا ہے آ کے, پھر چیزیں لیتا ہے, کہتا ہے پیکنگ ذرا اچھی کر دے. پیکنگ اچھی کر کے اس کے باقاعدہ وہ کارڈ بورڈ کی پیکنگز بنتی ہیں, وہ پیک ہوتی ہیں, اور فلانے اڈے پہ بھجوا دیں, ٹرک اڈے پہ وہ وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں ہم, اور وہ ڈالر میں ہمیں ادائیگی کر کے اور چلا جاتا ہے. یہ جو ریلوے اسٹیشن کے پاس جو ہوٹل ہے نا ہلکی کلاس کے ذرا, وہاں پہ کسی ہوٹل میں اس کا کمرہ بک ہوتا ہے. صبح 4 بجے اس نے پھر پہلی بس پہ نکلنا ہوتا ہے, ڈیوو کے اوپر بیٹھ کے. ہاں جی, اچھا جی, ٹرانسفارمیشن. کہتا اب تو وہ والے دور گئے, اور اس طرح وہ اتنا کہ وہ شروع ہو گیا ہوا ہے کہ جو چیز اسے دلی سے سستی پڑتی ہے وہ بائی ایئر چلا جاتا ہے وہاں پہ, جو اسے یہاں سے پڑتی ہے وہ یہاں سے لے کے جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے کاروبار ہی ختم ہو گئے اس لیے کہ افغانیوں نے وہ خریدنی بند کر دی کیونکہ انہیں انڈیا سے سستی پڑ رہی تھی. ہاں بہت سے کاروبار, میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے مارکیٹوں میں افغان بائر نہیں ہے. بہت ساری مارکیٹوں کے اندر افغان بائر کیا نکلا, وہ مارکیٹ ہی رہ گئی, بہ ہی گئی. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو باقاعدہ فزیکلی جا کے ان مارکیٹوں کا سروے کر کے بتا رہا ہوں. اگر شاہ عالمی کے تاجر کو یہ پتا چل گیا ہے کہ افغان بائر کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں تو اللہ کا نام ہے تو بھی بدل جائے, آپ بھی سمجھ لیں کہ ان کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے. اب ان کی نئی نسل جو تھی, جھگڑا ملا ہے ان کو. ہم نے ہر گلی محلے میں پشتون کا مذاق اڑایا ہے. پنجاب میں کوئی دھماکہ ہو گیا, ہمارے جتنے بھی سیاض الحسن چوہان جیسے منہ پھٹ لوگ تھے, انہوں نے پختونوں کے خلاف بکواس کی ہے, بلکہ بکواس کرنے میں وہ اتنا آگے گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی پختون کو بھی رگڑ دیا پکڑ کے. پاکستان میں جو ڈرامہ اور فلم بنی ہے اس میں جس کو بھی دہشت گرد دکھانا ہے اس کو پختون والی چترالی ٹوپی پہنا کے ہم نے دہشت گرد دکھایا ہے, یا گول ٹوپی جو ہوتی ہے وہ. میں نے تو کئی سال احتجاجاً وہ گول ٹوپی پہن کے پروگرام کیا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ ہمیں 2010 سے فالو کر رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو اپنے پختون کو بھی رگڑ دیا ان کے ساتھ. لیکن وہاں سے جو لوگ آتا ہے, اچھا ایک اور بھی چینج آئی ہے, پہلے صرف پختون آتا تھا, اب ساتھ میں تاجک بھی آتا ہے. اور تاجک کا ہولڈ بڑے اسٹرانگ طریقے کا ہولڈ ہے اس کا کابل کے معاملات کے اوپر. سارا پروگرام ہی ختم ہو گیا ایک موضوع پہ پروگرام ختم ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے, اللہ کے بندو, ہمارے دوست رفیق غوری مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ آپ کسی دوست کو اگر 1 دہائی کے بعد ملے تو اس کو وہ والا دوست نہ سمجھیں, لنگوٹیا نہ سمجھیں 10 سال پہلے آپ سے بچھڑا تھا. بات غور طلب ہے جی. کہ آپ کا ایک بچپن کا یار جس کے ساتھ آپ کا پورا بچپن, ایجوکیشن, یہ وہ گزری ہے, اس کے بعد اس کا رستہ کوئی اور ہو گیا, آپ کا رستہ کوئی اور ہو گیا. پہلے فون پہ رابطہ رہا, پھر وہ بھی ختم ہو گیا. عید کے میسیجز تھے, وہ بھی ختم ہو گئے. پھر وہ ایک دفعہ ایک دن آپ کو کہیں مل گیا, کسی کانفرنس میں آپ اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے, اب آپ کو وہ, آپ نے اسے وہ نہیں سمجھنا جو 10 سال پہلے تھا,
اس کے اوپر اس دوران پتہ نہیں کیا گزر گئی ہے. میں نیگیٹو میں بات نہیں کرتا, پازیٹیو بات ہو رہی ہے, پازیٹیو بات. اس کی شخصیت کے اندر پتہ نہیں کیا رنگ آ گئے ہوئے ہیں. تو اب اگر آپ اس کے ساتھ وہاں سے گفتگو کرنا شروع کریں گے, آپ خطا کھائیں گے. جی, ایسے ہی ہوتا چوتھے فکرے کے اوپر آپ چوتھے فکرے کے بعد آپ کے پاس پانچواں فکرہ بولنے کے لیے نہیں ہوگا اس کے لیے, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ کی ایک نئی ٹریک کے اوپر چلا گیا ہوگا اور بہت آگے نکل گیا ہوگا. اس وقت آپ کی چیزیں اور تھی. میں بھی محسوس کرتا ہوں, میں اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو مجھے محسوس مجھے اپنے آپ کو باقاعدہ ان کے ساتھ ایلینیشن سے یا اجنبیت سے بچانے کے لیے ان کی ٹرمینالوجی میں جا کے بات کرنی پڑتی, نہیں ہو پاتی. اسی طرح یہ لوگ جن کو ہم نے ابینڈن کیے رکھا ہے 20 سال اور جن کو منہ نہیں لگایا اور جن کو دنیا کا گھٹیا ترین بندہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے میڈیا نے پورا زور لگایا. میرا کیا اختلاف تھا, وہ کل کو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا تو کیا کرو گے, اتنی انتہا پہ نہ جائیں. آپ انتہا پہ گئے, آپ نے یہاں پہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ تبدیل کر دیے. اب وہ جو تبدیل شدہ مائنڈ سیٹ ہیں وہ ان نئے حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ڈر رہے ہیں, خوف کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ کوئی ایڈی گل نہیں, میں خود نہیں ایکسپٹ کر پا رہا, نہیں کرنا. مطلب حالانکہ میں چونکہ میرے سامنے یہ سارا کچھ لکھا جا رہا تھا, ترتیب دیا جا رہا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ آ رہی تھی, اس کے لیے $32 مل رہے تھے اور گلی محلے میں بانٹے جا رہے تھے کہ ہم نے پختون کو کیسے دہشت گرد قرار دے کے اور اسے دہشت گرد کے طور پہ ڈپیکٹ کرنا ہے. اب اس کا نتیجہ ہے, اس کے نتیجے کے اندر دو بلنڈرز ہوئے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر موجود پختون علاقوں کے اندر بھی پاکستان کے لیے خاص طور پہ اور اہل پنجاب کے لیے عمومی طور پہ نفرت کا بہت بڑا فلڈ گیٹ ہے. پی ٹی ایم جو ہے اس کو ایک اس میں سوئی لگا کے وہ پریشر نکالنے کی کوشش کی گئی تھی. پی ٹی ایم اگوں گلے پہ گئی. پی ٹی ایم کو مسئلہ یہ ہے, محسن داوڑ جو ہے, یہ علی وزیر جو ہے, ان کو کس نے جتوایا تھا نہ پوچھیں, اپنے ہتھی جتوایا سی اور وہ ساڈے گل پہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے نفرت کا اتنا لیول ہے خوفناک کہ نتیجے کے طور پہ وہ ہینڈل نہیں ہو پا رہے, جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے جتوا کے اوپر لائے تھے کہ یہ اپنے بچے ہیں اپنے برخوردار. یہ اپنے بچے اپنے برخوردار والا جو پوائنٹ ہے وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے سر, میں کوئی اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا. یہ ہم نے میڈیا کے ذریعے بویا ہے کیونکہ اس وقت میڈیا کے لیے پیسہ آ رہا تھا, امریکہ سے دھڑا دھڑ ڈالر آ رہے تھے تو تیاریاں لگ رہی تھی, لہذا وہ جو بھی ہو گیا وہ لوگ بھگتے نا جنہوں نے ڈالر کھائے یا جنہوں نے ڈالر لے کے افغانوں کو اٹھا کے بیچا یا جنہوں نے ڈالر کھا کے. بائی دا وے وہاں پہ ان کا اب تک کا دعویٰ ہے اور انہوں نے افغانوں کے ساتھ یہی کیا ہے کہ کوئی انتقام نہیں ہوگا کسی سے. فتح مکہ ہوئی ہے اور فتح مکہ والے دن سب کے لیے معافی تھی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بے شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.